खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 28वें बाब में से। उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सिजदा किया, लेकिन बाज ने शक किया। और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और ज़मीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज आलमगीर कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ ईद सऊद यानी मसीह खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने की ईद मनाती है। आज हम सब शागिर्दों के साथ गवाह के तौर पर आसमान की जानब देखते हैं। शागिर्द जलील के पहाड़ पर हैं और वो आसमान की जानब देखते हैं, और हम भी उनके साथ इस इवेंट के विटनेसेस हैं। इसलिए आए, आज खुशी मनाएं और खुदावंद की तारीफ करें। जोरदार तालियों में आप सबको ईद सऊद बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदाम मेरे अजीजों, आज आलमी सतह पर योम अबलाग या कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है, जिसका मौजू है दिल से बोलना। दिल से महसूस करना तो हम जानते हैं, लेकिन दिल से बोलना आई थिंक वी हैव टू रिफ्लेक्ट। इस पर बात नहीं की जाएगी, ये सिर्फ ध्यानो ज्ञान के लिए नुक्ता छोड़ देता हूं। दिल से बोलना कैसे बोला जा सकता है, प्लीज़ इस पर आप गौर कर सकते हैं। आज हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम कॉन्ग्रीगेशंस के लिए जो ज़राए अबलाग के लिए बहुत काम कर रहे हैं, या ज़राए अबलाग के ज़रिए से खुदावंद की अंजील का और आज जो ग्रेट कमीशन है इसको अमली जामा पहना रहे हैं। हम उन तमाम कॉन्ग्रीगेशंस, बिलखसूस दुहतराने पलूस की सिस्टर्स और उनकी जो पूरी फैमिली है, उनके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बड़ी खिदमत की है और ज़राए अबलाग के ज़रिए से उन्होंने घर घर खुदा के कलाम को पहुंचाया है। हम उनकी खिदमत के लिए और उनकी सारी मेहनत के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उनका एक ही विजन है कि मसीह उस्ताद सब घरों तक पहुंचे, खुदावंद की इंजील हर इंसान तक पहुंचे। तो आज हम इन सिस्टर्स के लिए खुदा की शुक्रगुजार हैं
اور ان کی خدمت کے لیے زوردار تالی بجاتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے اور آج جو عید ہم مناتے ہیں، میں نے کہا ہے کہ یہ عید سعود ہے، یعنی مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید۔ عزیز مومنین، یہ واقعہ مقدس لوکا اور اعمال کی کتاب کے مطابق بیتنیہ میں ہوا، لیکن جب ہم مقدس مرکز اور متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دونوں اس واقعے کو جلیل میں بیان کرتے ہیں۔ سو دیر از لٹل ڈیفرنس۔ لوکا انجیل نویس بیتنیہ کا ذکر کرتا ہے اور متی اور مرکز جو ہے جلیل کا ذکر کرتے ہیں، لیکن سب کے سب جو رائٹرز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ واقعہ پہاڑ پر پیش آیا۔ تو جب بات جلیل کی ہے تو ایک چھوٹے سے جملے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ جو کوٹ لکھپت کے پریشنرز ہیں وہ امیجیٹلی جان جائیں گے کہ جلیل کا مقصد کیا ہے، جلیل کا ذکر کرنا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ کہا کہ مسیح خداوند کی اعلانیہ خدمت کا آغاز جلیل سے ہوتا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اختتام بھی جلیل میں ہی ہوتا ہے۔ سو بگننگ اینڈ دی اینڈ سیم پلیس ہے، اور وہ جلیل ہے۔ جب بات پہاڑ کی جاتی ہے تو جہاں پہاڑ تھیولوجیکل سپیکنگ مختلف چیزیں انڈیکیٹ کرتا ہے، لیکن آج کے موضوع کے مطابق پہاڑ جو ہے در حقیقت یسوع کی ٹیچنگ اتھارٹی جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ یسوع عظیم استاد ہے اور وہ بااختیار ہو کر سکھاتا اور تعلیم دیتا ہے، اور پہاڑ پر اس واقعے کا ہونا اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ یسوع ایک عظیم استاد ہے۔ اور دختران پلوس کی سسٹرز جہاں بیٹھی ہیں ان کا یہ خاص ویژن بھی ہے کہ مسیح استاد سے سیکھنا اور اس سے سیکھ کر لوگوں کو سکھانا۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کا جو انجیلی اقتباس ہے یہ مقدس متی کی انجیل کا آخری اور مختصر سا حوالہ ہے، اور ایک خوبصورت بات جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ یہ تھی کہ مقدس متی انجیل نویس اپنی انجیل کا اختتام اپنے الفاظ سے یا کسی اور کے الفاظ سے نہیں کرتا، بلکہ وہ یسوع کے موسٹ پاورفل جو الفاظ ہیں یا جو پرامس ہے یا جو وعدہ ہے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اور آج کی انجیل جو ہے اس کی آخری آیت جو ہے، اور یہ یسوع کے الفاظ ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ And here end the gospel۔ اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم جمعی طور پر آج کی پاک انجیل پر غور کرتے ہیں تو اس میں کثرت اور فراوانی کا بار بار ذکر آیا ہے، اور میں جلدی بتانا چاہتا ہوں اور ایک جملے میں کہ یہ کثرت اور فراوانی ہمیں کن کن آیات میں اور کیسے کیسے نظر آتی ہے۔ سب سے پہلی بات یسوع کہتا ہے کہ سارا اختیار، کثرت کی بات ہے، فراوانی کی، سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یسوع کہتا ہے کہ پاس تم سب قوموں کو جا کر کیا کرو، شاگرد بناؤ۔ سارا اور سب، all، کثرت، فراوانی۔ اسی طرح لکھا ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کرو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگین سب، اور آخر میں ہر روز میں تمہارے ساتھ ہوں، ناٹ ون ڈے، ایوری ڈے۔ تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے بار بار وہ کثرت اور فراوانی کی ہے، سارا، سب اور ہر روز۔
آج کی ہماری جو بنیادی آیت ہے وہ یہ ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. مسیح میں میرے عزیزو، یہ مرکزی آیت جو ہے اس میں در حقیقت عظیم حکم رسالت بیان کیا گیا ہے. دا گریٹ کمیشن، عظیم حکم رسالت. اور اس میں جو بنیادی ورب استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہیں اور قابل غور ہیں. ان دونوں آیات میں اگر دھیان سے دیکھا جائے تو ان میں ورب جو ہیں وہ بڑے خاص ہیں. اور وہ ورب کیا ہیں؟ پہلا ہے جانا، جاؤ، پس تم جاؤ. آیات جو ہے آپ خود مکمل کر لیں. دوسرا ہے بنانا، ٹو میک، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پہلے کیا ہے؟ جانا. دوسرا کیا ہے؟ بنانا. اور کیا بنانا؟ شاگرد بنانا. تیسرا ہے ٹو گیو، دینا. اور وہ کیا ہے؟ کہ تم باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو. چوتھا ہے ٹو ٹیچ، سکھانا اور انہیں یہ تعلیم دو. پانچواں ہے ٹو اوبے، عمل کرنا، کہ ان سب باتوں پر عمل کریں. اور پانچواں ہے دیکھنا، یا انگلش میں ریممبر، کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. تو 6 ورب ہے but they are very powerful and have great meaning and theology. جانا، بنانا، دینا، سکھانا، عمل کرنا اور یاد رکھنا. تو ان پر مختلف انداز میں ہم آج تھوڑی تھوڑی بات کریں گے. ہماری بنیادی آیت ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اچھا جی، آج کا کلام جو ہے یہ تھوڑا سا فرق انداز میں میں نے تیار کیا ہے. آواز جو ہے اپولوجیٹک ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ دھیان سے سنیں، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہی صحیح طور پر آپ تک پہنچے. تو میں نے کہا ہے کہ حکم کیا ہے، بنیادی حکم کیا ہے؟ کہ قوموں کو شاگرد بناؤ. جا کر، پہلا جانا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ بنیادی حکم ہے اس عظیم حکم رسالت کا. گریٹ کمیشن میں یہ بنیادی بات ہے، قوموں کو شاگرد بنانا. بات جب شاگرد بنانے کی ہے، ٹو میک ڈسائپل کی ہے، تو شاگرد کون بنا سکتا ہے، یا کون شاگرد رکھ سکتا ہے، یا کس کے شاگرد ہو سکتے ہیں؟ دا آنسر از ویری سمپل اینڈ دیٹ از استاد یا ٹیچر. یعنی ایک ٹیچر جو ہے یا ایک استاد جو ہے وہی دوسروں کو شاگرد بنا سکتا ہے. تو حکم ہے سب قوموں کو جا کر کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. مطلب ہے کہ ہم قوموں کے استاد بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور میرے لیے یہ بات ریلی بڑی گہری اور بڑی قابل غور تھی کہ خداوند جو خود استاد ہے وہ ہم سب کو جو اس کے شاگرد ہیں ہمیں قوموں کے استاد بنا کر کیا کرتا ہے؟ دنیا میں بیچتا ہے ود اتھارٹی. استاد بنا کر بیچنا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم قوموں کے استاد ہیں، اور ہماری پہلی خدمت کیا ہے؟ کہ دوسروں کو سکھانا. اور کیا سکھانا؟ جو یسوع نے ہمیں حکم دیا ہے. تو مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کو مبارک ہو، کیونکہ آپ سب قوموں کے استاد ہیں، اور استاد ہونے کا یہ عظیم رتبہ آپ
کو خدا نے دیا ہے. تو اس لیے اس عظیم رتبے اور خدمت کے لیے زوردار تالیوں میں ہم خدا کے شکر گزار ہیں. Therefore never forget کہ آپ عام انسان ہرگز نہیں. آپ میں سے ہر ایک جن لوگوں نے بھی خداوند میں یا اس کے نام سے بپتسمہ پایا ہے, آپ یونیک ہیں, اسپیشل ہیں, اور آپ کی خدمت بھی اسپیشل ہے. اور وہ خدمت کیا ہے؟ سکھانے کی, بتانے کی, رہنمائی کرنے کی. یہ بڑی بات ہے کہ آپ کو خداوند نے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے, آپ کو خداوند نے استاد بنا کر بھیجا ہے, آپ کو خداوند نے تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے, اور صرف ایک قوم کو نہیں بلکہ قوموں کے استاد بنا کر بھیجا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی برکت ہے اور بڑا رتبہ ہے جو ایک بپتسمہ یافتہ کو ملا ہے کہ ہم سب استاد ہیں یا استاد بنا کر بھیجے گئے ہیں. گڈ فیلنگ دیتا ہے یا نہیں؟ گڈ فیلنگ دیتا ہے کہ نہیں؟ دسو, دیتا ہے کہ نہیں کہ ہم کیا ہیں؟ استاد ہیں. اور واقعی ہم ہیں, اپنے اپنے طریقے سے اپنی زندگی میں ہم استاد ہیں. اگر آپ ہیں تو آپ اپنے بچوں کی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, آپ استاد ہیں. اور اسی طرح جب آپ کلام پر عمل کرتے ہیں تو لوگوں کو آپ سکھاتے ہیں, آپ کیا ہیں؟ استاد ہیں. تو یہ بڑی بات نہیں ہے, یہ بڑا رتبہ نہیں ہے. استاد ہونا کوئی چھوٹی بات ہے, اور وہ بھی ایک قوم کا نہیں, قوموں کا استاد ہونا یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس بات کے لیے ہمیں ہمیشہ خدا کے شکر گزار ہونا ہے اور اپنی بلاہٹ کے مطابق کی زندگی بسر کرنا ہے. استاد بنے یا تو استاد بن کے بھی بھائیے, یہ نہیں کہ استاد صرف نہ دے. نو, اگر استاد ہیں تو استاد جیسا رویہ اور طرز زندگی جو ہے وہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ استاد ہیں. آج یہ بات نوٹ کر لیں اور اس کو کبھی زندگی میں بھولنا نہیں. کبھی بھولو گے تو نہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ میں سے ہر ایک کون ہے؟ استاد ہے, اور قوموں کے استاد ہیں. شاباش, خداوند آپ کو برکت دے تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں, لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو سکھاتے رہیں, اور وہ سکھاتے رہیں جو زندگی کی باتیں ہیں. اور ہم وہ استاد ہیں جو لوگوں کو زندگی کی باتیں سکھاتے ہیں, یعنی جو یسوع سکھاتے ہیں, یسوع لے کر ان کے پاس جاتے ہیں. واہ, یہ خدا کی قدرت اور خدا کی مہربانی ہے کہ ہم استاد ہیں, لیکن باتیں کون سی ہیں ہمارے پاس؟ زندگی کی باتیں ہیں. اور وہ کون ہے؟ یسوع خود ہے. اب یہ بات جو ہے بیسیکلی میں اپنے لیے اور جو اس منصب پر خدمت سر انجام دیتے ہیں ان کے لیے ہے کہ ہمیں حکم کیا ہے کہ قوموں کو شاگرد بنانا, قوموں کو شاگرد بنانا, ٹو میک ڈسائپل. بٹ ٹینڈنسی کیا ہے, رویہ کیا ہے, آج کے دور میں ہوتا کیا ہے؟ حکم کیا ہے کہ تم دوسروں کو یا قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ. بٹ وٹ وی ڈو, اور جنرلی وٹ وی ٹینڈ ٹو ڈو, آزمائش کیا ہے؟ حکم ہے شاگرد بنانا, بٹ وی میک منی, ہم پیسہ بناتے ہیں. یسوع کہتا ہے شاگرد بناؤ, اسی پیسہ بنانے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. ایسے ہے نا کہ پیسہ بنائیے, ٹو میک منی. ہی سیئنگ نو, میک ڈسائپل, بٹ وٹ وی ڈو, وی میک منی. حیران کن بات ہے اور قابل افسوس بھی ہے, قابل افسوس بھی ہے. ہمیں یسوع کہتا ہے ٹو میک ڈسائپل, بٹ وی میک, اور بلڈنگز ہم مارتے بناتے ہیں اور خوش ہوتے, واہ میں نے یہ کیا کام کر دیا. ٹھیک ہے جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ وی آر سینٹ ٹو میک ڈسائپل, ناٹ منی. عمارتیں بنانا ہمارا کام نہیں ہے, فالورز بنانا ہمارا کام نہیں ہے, لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ یسوع دکھانا اور شاگرد بنانا, اور کس کے؟ یسوع کے. تو یہ چیلنج جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو خداوند کی خدمت پر مامور ہے. Our task and responsibility is to make disciple. لیکن اس سے بھی ایک حیران کن بات اور بھی ہے کہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں
کہ یسوع نے جن کو استاد بنایا ہے، یعنی جو بپتسمہ یافتہ ہیں، جن کو استاد بنایا ہے، کچھ لوگ نادانی کی وجہ سے یا علم کم ہونے کی بدولت انہی کو شاگرد بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے کہ جڑے استاد نے انہوں نے تو شاگرد بنو، الٹا چلنا، یعنی جو استاد ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہ تم کیا بنو؟ شاگرد بنو، ہم سے سیکھو۔ اور اگر کوئی آپ کو شاگرد بنانے کی کوشش کرے تو اس کو ڈائریکٹ جواب دیں، نہیں، ہمیں خداوند نے کیا بنایا ہے؟ استاد بنا کر بھیجا ہے، تم مجھے شاگرد بنانے کی بات کرتے ہو، سو پلیز ریجیکٹ دیٹ آئیڈیا۔ اگر کوئی آئے اور کہے جی میرے شاگرد بن جو، نو، کیسی اگے آپ ہی استاد ہاں، استاداں نہ استادیاں تو نہ لا، ایسا ہی ہے نا۔ وہ ہمارے استادوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ استادی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، which is not good, that is not healthy، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ جو پہلے ہی استاد ہیں یا جن کو خدا نے مقرر کیا، میں نے تو اپنے آپ کو استاد نہیں بنایا، آپ نے بھی اپنے آپ کو استاد نہیں بنایا، کس نے بنایا ہے؟ یسوع نے۔ اور جن کو یسوع نے استاد بنایا ہے ان کو ہی آ کر کہتے ہیں کہ شاگرد بن جاؤ۔ بھائی جن کو شاگرد بنانا ہے ان کے پاس جائیں، جو پہلے استاد ہیں ان کو شاگرد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ قوموں کو شاگرد بنانے کی بات کی گئی ہے، استادوں کو نہیں، آپ کو نہیں، دوسروں کو۔ دوسرا نقطہ جو ہے جلدی میں کہ حکم جانے کا ہے، بلانے کا نہیں۔ اور اکثر ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر آ جاؤ۔ میں بھی بات پرستش کی، ورشپ کی، لتوریا کی، عبادت کی، پاک ماس کی بات نہیں کر رہا، ادھر تو چرچ میں آنا ہی پڑے گا، لیکن جنرلی جب بات جانے کی ہے تو ہم جاتے کم ہیں، بلاتے زیادہ ہیں۔ حکم جانے کا ہے، بلانے کا نہیں۔ تو اس لیے جانا ضروری ہے، لوگوں کو اپنے پاس بلا کر ان کو وہاں بپتسمہ دینا ضروری نہیں ہے۔ جاؤ اور جا کر کیا کرو؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تیسرا نقطہ، یسوع نے کیسے شاگردوں کو بنایا، یا ہاؤ ہی میڈ دیم ڈسائپلز، وہ ان کے ساتھ رہا، وہ ان کو تعلیم دیتا رہا، وہ ان کے ساتھ کھاتا رہا، وہ ان کے ساتھ سفر کرتا رہا، وہ ان کے ساتھ بیٹھتا رہا، وہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا، حتیٰ کہ ان کی خوشی اور غم میں بھی وہ شریک ہوتا رہا۔ شادیوں میں بھی یسوع گیا ہے اور موت پر بھی یسوع گیا ہے۔ ون ورڈ، اگر یسوع کی مانند شاگرد بنانا ہے تو پھر ہے اکمپنیمنٹ، ساتھ رہنا، یسوع کے ساتھ رہنا۔ اور آج کے استاد ہونے کے دعوے دار لوگ یہ نہیں کرتے، بس بلایا، سکھایا اور اس تو بعد بھول گئے، نہ جنازہ کیتا، نہ انہاں دی کوئی شادی چ گئے، نہ انہاں دے گھر گئے، نہ انہاں دا کدی پتہ کیتا، نہ انہاں نے کدی چاہے طرح ہاتھ ملایا، نہ کدی انہاں نے فون کیتا۔ تو پھر ایسے تو نہیں، کمپلیمنٹ کی بات ہے۔ اگر شاگرد بنانا ہے تو پھر کمپلیمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ یو ہیو ٹو بی ود دیم، ان کے ہر زندگی کے ہر حال میں آپ کو ان کے ساتھ رہیں، خوشی اور غم میں ساتھ دینے سے ہی آپ ان کو شاگرد بنا سکتے ہیں۔ اے نہیں کہ ایک بار باپس میں ایک بار چھاڑ دیتا، بھول گئے، کتھے گئے تسی تے کتھے گئے سی، ایسے نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم آپ کے پاس جاتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، اتنا ٹائم چلو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آتے جاتے ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ تو شاگرد بنانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ساتھ دینا، کنیکٹڈ رہنا۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے استاد ہونے کے دعوے دار لوگ جو ہیں کنیکٹڈ نہیں ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، which is very strange and challenging۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ they should be اور we should be connected with them اور connected with the people۔ چوتھا، شاگرد بنانے سے پہلے شاگرد بننا ضروری ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج کل کچھ لوگ
शागिर्द बनने से पहले उस्ताद बनकर सिखाना शुरू कर देते हैं, और सिखाते फिर क्या है, यू नो द रिजल्ट। ये नहीं सही बात। पहले शागिर्द बनो। शागिर्द पहले यीशु के क्या उस्ताद बनने से पहले क्या थे, शागिर्द बने थे, फिर उनको सिखाया गया, फिर उनको इख्तियार दिया गया और उनको भेजा गया विद अथॉरिटी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आजकल ऐसे होता है कि लोग शागिर्द बनने से पहले उस्ताद बन के बह जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं विदाउट ट्रेनिंग। और ऐसे लोग कौन से हैं, जो बुनियादी तालीम और तरबियत के बगैर होते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं और खुदा ना करे कि ऐसा हो, आई एम जस्ट इंडिकेटिंग कि क्या हो रहा है, जिसके लिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। देखें, मैं अपने लिए भी ये बातें करता हूं, सिर्फ आपके लिए नहीं, या जो सुनते हैं या जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। वी हैव टू कंसीडर दीज थिंग्स, इन पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि देखें, उस्ताद पहलो बार बहिंदे ने ते शागिर्द कदी बने ही नहीं, कदी सीखा है नहीं, सीखन तो बगैर ही सिखाते फिरते हैं, फिर सिखाना भी गलती है। जो सीखे ही नहीं तो अपने को तो फिर गलती सिखाओगे ना। तो आजकल होता क्या है कि ये लोग बुनियादी तालीम के बगैर सिखाते हैं और मसीही तालीम या अंजीली इकदार सिखाने के बजाय लोगों को गलत तालीम से गुमराह करते हैं, और इसलिए आजकल कई जगहों पर कंफ्यूजन है। ये लोग गलत तालीम देते हैं। वाई? दे आर नॉट ट्रेन्ड, वो कभी शागिर्द पहले बने नहीं। ऐसे लोगों से मुख्तात रहने की जरूरत है। यीशु ने अपने शागिर्दों को उस्ताद बनाने से पहले उनकी 3 साल क्या की थी, तरबियत की थी। और मैंने कहा कि यीशु ने क्या क्या उनके साथ किया या कैसे उनके साथ रहा। इसलिए अजीजों, सबसे पहले शागिर्द बने। और शागिर्द कौन है? जो अपने उस्ताद के कदमों पर बैठकर क्या करता है, उसके कलाम को सुनता है। और यीशु ने कहा कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया, ये शागिर्द है। और फिर हम क्या बन सकते हैं, उस्ताद बन सकते हैं। मैंने कहा कि बुनियादी हुक्म है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब शागिर्द बनाने के लिए हिकमत अमली जो है वो क्या होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, आज के कलाम लिखा है, जाना और बपतिस्मा देना और उसके बाद सिखाना। गोइंग, बैप्टाइजिंग एंड टीचिंग, 3 बातें बस। पहली बात कि जाओ, मैंने पहले इसको बयान कर दिया है, जाना है, बुलाना नहीं है, ठीक है? जाना और जाकर क्या करना, सब कौमों को शागिर्द बनाना। लेकिन कैसे? उनको बपतिस्मा देकर, बाप और बेटे और उल कुद्दस के नाम से। वैसे तो बपतिस्मा की इलाहियात बहुत गहरी और बहुत वसी है, लेकिन आज के नुक्ता नजर से इसका मतलब है एडमिशन, दाखिला लेना, शागिर्दियत के लिए कबूल करना। मतलब पहले बपतिस्मा देना और उसके बाद सिखाना। और अक्सर औकात होता क्या है, सिखाते हम पहले हैं, बपतिस्मा बाद में देते हैं। इसलिए आपको और जितने भी सुनने वाले हैं, मैं उनसे आज ये कहना चाहता हूं कि बच्चों के बड़े होने का इंतजार ना करें, उनको जल्द तो जल्द बपतिस्मा दे, एडमिशन ते कराओ, सिखाया बाद जे ਤੁਸੀਂ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕੂਲ ਲਈਏ, ਉਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਈਏ, ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ फायदा? पहले सिख सुख लिया होगा उन्हें कुछ। पहले क्या है, एडमिशन। एडमिशन के बगैर कैसे सिखाएंगे जी? पहले उनको स्कूल में दाखिल तो करवाएं, शागिर्दियत में तो लाएं, शागिर्द तो बनाएं और फिर सिखाएं। और शागिर्द बनाने के लिए पहली शर्त क्या है, बपतिस्मा देना। आज की तरतीब यही है। कलाम में अगर आप मुकद्दस मत्ती की इंजील 28वें बाब 16 से 20 का मुताला करें तो तरतीब यही है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। कैसे? कि उन्हें बपतिस्मा दो और उसके बाद उन्हें यह तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। तो पहले बपतिस्मा है, तो इसलिए बच्चों को पहले बपतिस्मा के लिए लाएं या बड़ों को बपतिस्मा के लिए लाएं और फिर उसके बाद तालीम होगी। हमारा तरीकाकार जो है, लतूरिया जो है, ऐसा ही है। हम बच्चों को क्या लाते हैं, बपतिस्मा के लिए लाते हैं
اس کے بعد کیا عمل شروع ہوتا ہے؟ سکھانے کا، بتانے کا، تربیت دینے کا، رہنمائی کرنے کا. ایسا ہی ہے نا؟ ہم ماں باپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ آپ اس بچے کی یا بچی کی مسیحی اقدار کے مطابق ان کی رہنمائی کریں گے، تربیت کریں گے؟ تو یاد رکھیں، پہلے ہے بپتسمہ اور اس کے بعد ہے سکھانا، الٹا نہیں چلنا. اب ایک اور حیران کن بات ہے، حکم یہ ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یعنی ان کو جن کو بپتسمہ ابھی تک نہیں دیا گیا. اور ہمارے ملک میں رواج کیا ہے؟ جو بپتسمہ یافتہ پہلے ہی ہیں ان کو بپتسمہ دیتا جا رہا ہے. بپتسمے دیتے بپتسمہ. کتنی عجیب بات ہے، illogical, irrelevant. حکم کیا ہے کہ سب قوموں کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ اور ان کو کیا کرو؟ بپتسمہ دو. یہ حکم نہیں ہے کہ پس تم جا کر سب کوٹ لکھپت کے مسیحوں کو بپتسمہ دو. ایسا ہی ہوتا ہے. میں کبھی کبھی دیتا ہوں تو کچھ گھروں میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں فاجی فلاں آیا تھا، وہ کہتے ہیں بپتسمہ لو تاں بچو گے. بھائی حکم یہ نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ قوموں کو بپتسمہ دو، مسیحوں کو نہیں. حکم یہ ہے کہ ان کے پاس جاؤ، اپنے مسیحوں کے پاس جا کر ان کو ہی نہیں کہنا کہ بپتسمہ دوبارہ لو. نو، ناٹ ایٹ آل. پلیز بی الرٹ اور بہت محتاط رہیں اس بات سے. جو یہ کہتے ہیں کہ بپتسمے تو بپتسمہ لو، سمجھ لو. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کو سخت ہدایت کی ضرورت ہے، یہ کافی ہے. مسیحوں کو مسیح بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حد ہی نہیں ہو گئی؟ جو پہلے ہی مسیح ہے، جو پہلے ہی استاد ہیں، ان کو ہی مسیح بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھئی جانا ہے تو غیر قوموں میں جاؤ. مطلب جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا، تو لہذا حکم جو ہے وہ قوموں کو بپتسمہ دینا یا غیر بپتسمہ یافتہ کو بپتسمہ دینا ہے اور مسیح کا شاگرد بنانا ہے. یہ نہیں کہ پہلے سے بپتسمہ یافتہ کو ہی آپ کیا کریں؟ بپتسمہ دینا شروع کر دیں. If someone does that, I have big question. تو مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاگرد بنانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ جانا، گوئنگ، بیپٹائزنگ، بپتسمہ دینا، اور تیسرا ہے ٹیچنگ، تعلیم دینا. اور مسیح میں میرے عزیزوں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مقدس متی یسوع کو بطور استاد پیش کرتا ہے، استاد، عظیم استاد. لیکن آج کی انجیل میں وہ شاگردوں کو بھی استاد بنا کر بھیجنے کی بات کرتا ہے یا اس کے متعلق بیان دیتا ہے. لہذا شاگرد بنانا اور سکھانا اور تعلیم دینا در حقیقت مسیح استاد کی پیروی کرنا ہے. یسوع نے بھی ایسا ہی کیا، شاگرد بنائے اور ان کو تعلیم دی. اب جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے یا جو یسوع کے ان احکامات کو پورا کرتا ہے، جاتا ہے، بیپٹائز کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، تو یسوع کا عظیم وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. مسیح میں میرے عزیزو، یہاں کرسمس کا وعدہ، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ دیکھو کماری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. یعنی آج یہاں کرسمس کا وعدہ ایسٹر پر یعنی عید سعود پر پورا ہوتا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. انجیل کا آغاز God is with us اور انجیل کا اختتام God is with us, Jesus is with us. بڑی بات نہیں ہے. مقدس متی نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں آ کر بات ختم کی؟ اس نے شروع بھی کیا اور بتایا کہ ڈونٹ وری, he is with us, God is with us, اور ایٹ دی اینڈ آخری الفاظ بھی یہ ہیں کہ God is with us اور he is with you. آغاز اور اختتام ایک ہی نقطے پر ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے.
دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. تم میرا مشن دنیا تک لے کر جاؤ, اور دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ رہوں گا, میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہارے ساتھ ہوں. مسیح میں میرے عزیزو, آج جب ہم گریٹ کمیشن عظیم حکم رسالت پر غور و خوض کرتے ہیں, تو میں چند ایک الفاظ سے آج کے وعظ کا اختتام کرنا چاہوں گا, اور میری گزارش ہے کہ آپ دھیان سے سنیں. آئی ول ناٹ ریپیٹ. دھیان سے سننا ہے ایک ہی دفعہ, میں بڑے دھیان سے پڑھتا ہوں. بلکہ ہم نے جانا God is with us, so let us go. Are you ready to go? مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.